अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यौम असातिज़ा के इस मौके पर सबसे पहले मैं तमाम असातिज़ा किराम और ख़ुसूसन मेरे अपने असातिज़ा किराम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं बिलख़ुसूस मालेगांव के प्राइमरी स्कूलों के मौलमीन से मुखातिब हूँ। हिंदुस्तान भर में हर जगह जाने का और कुछ सीखने का मौका मिलता है। अलबत्ता जब भी मैं मालेगांव आता हूँ, जो रुबा सदी से भी ज़्यादा अरसे पर मुहित है, तब मैं मालेगांव से बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक इंतहाई काबिल, इंतहाई बेदार और वेल इन्फॉर्म्ड असातिज़ा का एक लश्कर मौजूद है, एक फ़ौज मौजूद है। अभी भी जब मैं यहाँ पर आया था तो म्यूनसिपल स्कूल नंबर 1 से लेकर कई म्यूनसिपल स्कूलों में मेरा जाना हुआ। इस स्कूल के साथ तो मेरी यादें वाबस्ता ये भी हैं कि मेरे अपनी ज़िंदगी का सबसे तवील लेक्चर जो है लगभग 8.5 घंटे का, वो यहीं पर हुआ था 1996 में। ये स्कूल जो है 1909 में म्यूनसिपल स्कूल नंबर 1 जो क़याम हुआ, वो मालेगांव का पहला उर्दू प्राइमरी स्कूल था। 1927 में ATT हाई स्कूल का क़याम हुआ, जो पहला हाई स्कूल था, और बड़ी ही खुशगवार तब्दीली यहाँ पर इस मालेगांव शहर में ये आई है उर्दू के महाज पर कि इन दोनों इदारों ने जब अपना हाथ बढ़ाया तो मालेगांव के तालीमी महाज पर सिर्फ तब्दीली नहीं, एक इनकलाब, एक बड़ा सा इनकलाब जो है वो देखने को मिला। सरकारी स्कूलें उमूमन उनको कुछ हिकायत की नज़र से, कुछ नफ़रत की नज़र से देखा जाता है, लेकिन ये स्कूलें जो हैं वो इज़्ज़त और वक़ार बढ़ गई जब इस पर सरकारी लेबल लग गया, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कई लोगों ने इसमें हाथ बटाया। एक सबूत इसका ये भी है कि गुज़िश्ता 5-6 साल पहले जो यहाँ पर इन स्कूल में तलबा की तादाद लगभग 125 थी, आज उससे बढ़कर 700 से ज़्यादा जो है वो तादाद हो गई है। और इसकी वजह है कि आज आपको वहाँ पर सहूलियात जो हैं कि हर कमरे में डिजिटल स्क्रीन है, साइंस रूम है, गूगल क्लास रूम है, लाइब्रेरी है, जिम्नाशियम है, स्पोर्ट्स की सहूलतें हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में 15,000 से 25,000 तक की सालाना फ़ीस होती है। इंतहाई कम है, लगभग 2,000 रुपये सालाना फ़ीस के ज़रिए से यहाँ पर तालीम दी जाती है। और ये जो इनकलाब है वो लाने में जिन अफराद ने नुमाया कामयाबी की, में शेख आसिफ रशीद साहब हैं, जमील करांती साहब हैं, शफीक अनवर सर हैं, अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब हैं, और उनकी पूरी टीम, उन्होंने ये तब्दीली जो है लाई है, जो एक मिसाली है। और सिर्फ मालेगांव नहीं बल्कि कई जगहों पर और कई स्कूलों में जो है इसको अपनाया जा सकता है। ऐसी मिसालें हैं। आज यौम असातिज़ा के मौके पर मैं चंद बातें आपसे मैं गोश गुजार करना चाहूँगा। मोहतरम असातिज़ा किराम, इस रोए ज़मीन के सबसे बड़ा इनकलाब की ख़बर लेकर आने वाले हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इस दुनिया में एक मौल्लिम बनाकर भेजा गया। ये मर्तबा है आपका, ये निस्बत है आपकी। ये जो कार पैगम्बरी है, और खुसूसन हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। अब उसके बाद में हमारे हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में जो तब्दीलियाँ वगैरह जो आ रही हैं,
ان میں سے کچھ ناخوشگوار ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جنہوں نے یہ تبدیلیاں لائی انہوں نے اسلام کا مطالعہ کہاں کیا؟ انہیں کیا معلوم کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان کی یادداشت کے لیے ہم یہ بتائیں کہ ہندو دھرم میں بھی استاد، معلم یا گرو کو بہت بڑا مقام حاصل ہے. گروکل، گرو دکشنا، یہ جو سارے ٹرمینالوجیز ہیں یہ ہندو دھرم سے آتے ہیں، ہندو سبھیتا سے آتے ہیں، ان کی تہذیب سے آتے ہیں. لہذا استاد کا مرتبہ صرف آج یوم اساتذہ 5 ستمبر تک محدود نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائمری اسکول کے استاد کا مرتبہ کچھ الگ، کچھ ہٹ کر، کچھ بڑا کس طرح سے بن جاتا ہے. بڑے بڑے جو اکابرین تھے، کامیاب افراد دنیا کے، اس دھرتی کے، ان کا جب انٹرویو لیا گیا، جب اسے پوچھا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری شخصیت سازی میں ہمارے اساتذہ کا ہاتھ ہے، تو ان میں سے لگ بھگ کسی کو بھی وہ ہائی اسکول اور کالج اور پروفیشنل کالجز کے اساتذہ اور پروفیسرز یاد نہیں آئے. ان میں سے ہر کسی کو یاد آیا ان کا پرائمری اسکول کا ٹیچر، استاد. کیونکہ وہ جو شخصیت سازی ہوتی ہے، جو اس کے ہر لحاظ سے کامیابی کی بنیاد بن جاتی ہے آگے چل کر، وہ پرائمری کا استاد جو ہے وہ ڈالتا ہے، وہ بناتا ہے. اور لگ بھگ پتھر کو بولنے کا شعور جو ہے وہ پرائمری کا استاد دیتا ہے. یہاں پر اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی عمارت کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہوگی تو اس پر بننے والی پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی اور غیر مستحکم ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سارے اساتذہ میں جو پرائمری اسکول کے اساتذہ ہیں، وہ سارے طلباء کے لیے جو رول ماڈل کا کام کرتے ہیں وہ پرائمری اسکول کے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جو بڑے بڑے مفکرین ہیں، اکابرین ہیں، سنت ہیں، سادھو، ان کا کسی بچے نے کچھ نام دیکھا نہیں ہے، کوئی سنا نہیں ہے. وہ رول ماڈل بناتے ہیں اپنے پرائمری اسکول کے ٹیچر کو، استاد کو. محترم اساتذہ کرام، آج اس موقع پر میں آپ سے جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پروفیشنل کالجز وغیرہ کے اساتذہ یا وہ ان کی ذمہ داریاں کم نہیں ہیں، لیکن بدبختی سے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ لگ بھگ ایک مادہ پرست بن گیا ہے، وہ کریئر کے ارد گرد گھومتا ہے. تو کریئر سازی کی ذمہ داری ان جو پروفیشنل کالجز کے پروفیسرز اور لیکچررز اور ریڈرز اور HODs ہیں ان کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے تعلیم کا اور اس کا نام ہے کردار سازی، وہ آپ کے کندھوں پر ہے. لہذا بچے کی ایمانی، اخلاقی، جذباتی، معاشرتی، معاشی اور آج کے ماحول میں حتیٰ کہ جنسی رہنمائی آپ کو کرنی ہے. یوں سمجھیے کہ ان کے جو ذہن ہے، کوڑا کاغذ ہے، ان پر آپ کو تحریر لکھنی ہے. بڑی ذمہ داری ہے یہ. لوگ غلط سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ استاد یعنی پڑھانے والا. یہ تعریف، یہ ڈیفینیشن اس کی بدل چکی ہے. استاد کا مطلب ہے ترغیب دینے والا.
کسی زمانے میں کبھی سلیبس میں یہ لکھا رہے گا کہ استاد یعنی نصاب پورا کرنے والا، سلیبس پورا کرنے والا. اب تقاضا یہ ہے، اور خصوصاً یہ مصنوعی ذہانت اور وغیرہ وغیرہ کے دور میں جو اب استاد کا مطلب ہے وہ ہر نصاب پورے کرنے والا صرف نہیں، ہر موضوع کے ساتھ انصاف کرنے والا، ہر ٹاپک کے ساتھ انصاف کرنے والا. استاد کے ڈیفینیشن کبھی ہوا کرتی تھی کہ استاد یعنی طلبہ سے سوال پوچھنے والا. آج اس کی تعریف یہ ہے کہ استاد یعنی طلبہ کو سوال پوچھنے پر آمادہ کرنے والا یا اس کی ترغیب دینے والا. یہ جو ہیں یہ معاملات ہیں. یہاں پر ہمیں معلوم ہے، ہمیں علم ہے، پریکٹیکلی واقعی آپ کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں. دنیا کے سارے ممالک جو ہیں ان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ طالب علم کے ارد گرد گھومتا ہے کہ یہ طالب علم ہے، اس کی زندگی بنانی ہے، اس کی شخصیت سازی کرنی ہے، اسے کردار سازی کرنی ہے، اور اس لحاظ سے وہ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے. پتہ نہیں وہ کون سے شاطر قسم کے ایڈوائزرز تھے ہندوستانی حکومت کے جنہوں نے یہ رائے دی کہ اس بچے کو خوش کر کے فائدہ کیا ہے. بچہ تو 18 سال سے کم عمر کا ہے، اس کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہے. اس سے اچھا ہے کہ ان کے والدین کو خوش کرو. اور اگر 10,000 بچے ہیں ایک بستی میں تو 20,000 والدین یعنی 20,000 ووٹرز. حکومت کی نظر میں والدین کی ڈیفینیشن ہے ووٹرز. یہ جو RT آ گیا، رائٹ ٹو ایجوکیشن، اس کے بعد میں آپ کی چیلنجز بڑھ گئے ہیں، کیونکہ کسی نے مشورہ دے دیا کہ اگر والدین کو خوش کرنا ہے تو والدین کسی بھی دھرم کے، کسی مذہب کے، کسی بھی سماج کے ہوں، ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کے جو مارک شیٹ ہے، پروگریس کارڈ ہے، اس پر وہ پاس کا تھپا جاتے ہیں. پاس، چاہے بچہ اسکول اٹینڈ کرے نہ کرے، پڑھے نہ پڑھے، سمجھ میں آئے نہ، اس کو کچھ یاد رہے نہ رہے، لیکن اس کو پاس کا تھپا. اور اس طریقے سے وہ 8ویں پاس کی پالیسی آ گئی. اس چکی میں ہمارے پرائمری اسکول کے اساتذہ پیسے جا رہے ہیں. ہمیں علم ہے اس کا، کیونکہ جب امتحان کا جو خوف نہیں رہا تو گھروں میں تعلیم کا ماحول جو ٹوٹ گیا، بکھر گیا. رزلٹ لینے کی تک زحمت نہیں ہوتی ہے. اس صورت میں آپ کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں، اور اس کا حل بہرحال آپ کو نکالنا ہے. اور اس کا ایک مختصر حل یہ ہو سکتا ہے کہ امتحان نہیں ہے، لیکن آپ اپنے کلاس روم میں امتحان کا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1، اس بچے کو سوالات پوچھنے پر آمادہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. جواب دینے کی ترغیب اس میں پیدا کر سکتے ہیں، اس میں کانفیڈنس، اس میں خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں. امتحان نہیں لینے کا جو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اس کا متبادل یہ ہو سکتا ہے کہ سوال پوچھنے پر اس کا آمادہ کیجیے، جواب دینے کے لیے اس کی خود اعتمادی میں اضافہ کر دیجیے، اور ہوم ورک کے لیے والدین کو آپ کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا. یعنی ہر ایک بچے کی جو مشکلات ہیں اس کا آپ کو اندازہ لگانا، احاطہ کرنا ہے. ہر بچے کی اپنی ایک فائل بنے، اور آپ کا لیسن بڑی محنت سے کیا ہوا لیسن تدریس جو ہے وہ فیل نہ ہو جائے. تو اس کے لیے بہر صورت والدین جو ایک بہت بڑی کڑی ہے اس تعلیمی مسدس کی، طلبہ، والدین، اساتذہ، انتظامیہ، معاشرہ اور حکومت، یہ تعلیمی مسدس ہے، کبھی مثلث ہوا کرتا تھا.
وہ والدین کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، ان تک پہنچنا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لینا ہے. ان بیچاروں کو نہیں معلوم ہے، اکثر لوگوں کو ان کو ویژن بھی نہیں ہے. وہ آج سے 25 سال کے بعد میں ان کے بچے کہاں ہوں گے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. 1-2-3 سال کے بعد بچے ان کے کہاں کھڑے ہوں گے اس کمپٹیشن، اس مسابقتی دور میں کہاں ان کے بچے کھڑے ہوں گے، بیچاروں کو اندازہ نہیں ہے. اکثر اساتذہ بھائی گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے. اس میں ذرا ہم کو والدین کو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ اپنانے کا ہے کہ بھائی گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے، اس لیے میری ذمہ داری دوگنی بڑھ جاتی ہے کہ میں کم سے کم اسکول کا ماحول تو مثبت بناؤں، اچھا بناؤں. یہ ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے. اس کی طرف سے غفلت برتتے ہیں کوئی اساتذہ پرائمری کے، ان کے گریجویٹی پہ، پینشن پہ، ان کے انکریمنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ایک بات البتہ ہے کہ یہ ہندوستان کا تعلیمی نظام جو ہے جو لڑکھڑا رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے اس صرف ایجوکیشن آفیسرز اور یہ بڑے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ان کا خوف لیے ہوئے ہے. لیکن آپ اگر اللہ کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں تو یہ ذمہ داری میں جو بیان کر رہا ہوں اس سے کئی زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو نبھا سکتے ہیں. اس تعلیمی نظام کو ٹوٹنے سے، بکھرنے سے صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، اور اس کا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا احساس. اور جواب دہی کسے؟ سب سے سپریم طاقت اللہ تعالیٰ. اس کو ایک دن جواب دینا ہے کہ بتا تو نہیں بچے کا کیا کیا جو میں تمہارے حوالے کیا تھا. اس تعلیمی نظام کو خوف خدا جو ہے یہی چیز بچا سکتی ہے. خوف خدا پر مبنی جو نظام ہے وہی ٹکے گا، ورنہ باقی سارے نظام جو ہیں وہ تاش کے پتوں کی طرح سے بکھر جائیں گے. خواتین و حضرات، میں مختصر چند باتیں آپ کے گوش گزار میں نے کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے تعلیمی نظام میں ہم سبھی، سارے کے سارے لوگ، سماج کے ذمہ داران لوگ، حساس لوگ، بیدار لوگ، سبھی اپنے اپنے حساب سے کنٹریبیوٹ کریں، اور آپ کا جو مقام ہے اس کی عزت کریں. یہ ہر جگہ پر ہے، ہمارے یہاں پر بھی ہے. ہندو دھرم میں بھی ان کے جو راجے مہاراجے جو ہیں انہوں نے اپنے گروؤں کے، اپنے استادوں کے کھڑاؤں سیدھے کیے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کیے ہیں راجے مہاراجانوں میں. ہمارے یہاں پر جو مقام ہے ان سب سے ہم کو واقفیت ہے پہلے ہی سے. میں بہت ساری نیک خواہشات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.